अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है और ये बाउंड है, ये कोई ऐसा मौत से मफर नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, उनकी हदीस का मफ़हूम ये है कि मुसलमानों पर एक वक्त आएगा कि जब मुसलमान निहायत ज़लील और ख़्वार हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है वो बाइसे नंगो आर बन जाएगी। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमान जो है वो बहुत कम तादाद में होंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, क्या मसला होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके ऊपर दुनिया की मोहब्बत और मौत से खौफ जो है वो तारी हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसमें भी मौत के बारे में मुख्तलिफ बातें आती हैं कि मौत, वो भी उसको एक समझते हैं और एक अगला सफर जो है करने की बात करते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज बैड, मोस्ट टाइम्स दे आर जस्ट बिगिनिंग्स इन डिसगाइज, यानी मौत जो है ये बिगिनिंग इन डिसगाइज है। इसी तरह हमने देखा कि अल्लामा इकबाल को अगर हम देखते हैं तो वो, उनके यहाँ भी हम देखते हैं कि मौत को वो तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम समझते हैं। वो कहते हैं कि ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। और फिर वो उनका जो बड़ा मशहूर शेर है कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो इसलिए इकबाल के नज़दीक बेसिकली जो मौत से वही लोग परेशान और हरासा होते हैं जिनका ईमान आखिरत पर जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो इसलिए मौत के बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि, और सोचना चाहिए कि जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो हमसे सवाल क्या पूछे जाएंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम उन सवालों की तैयारी करें जो हमसे पूछे जाएंगे, ना कि हम उन सवालों में गुमे रहें जिनका हमें पता ही नहीं है और ना जो पूछे जाएंगे। तो ये जो डायकॉटमी है, इसका आज हमने तजिया करना है, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि ये जो ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसमें हमने कैसे गुजरना है। इसमें हमारे जो दोस्त हैं जो आज जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, मेरी बड़ी खुशनसीबी है और वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वो आपको बताएंगे कि एक प्लान, एक ऐसा एग्जिट प्लान हमें बनाना चाहिए जो कि हमें अल्लाह के हुजूर लेके जाने के काबिल बना सके। ये वही दोस्त हैं हमारे जिनकी एक किताब है, ये आप देखिएगा, ये जब जिंदगी शुरू होगी, और ये वो किताब है, मैं आपको बताऊं कि जिसने बहुत से लोगों की वाकयातन जिंदगी बदली है। इसका टाइटल में भी ये लिखा हुआ है कि एक नाकाबिले फरामोश दास्तान, जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। ये वाकयातन ये वो किताब है जो मैंने चंद किताबों में से जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ मिल के इज्तिमाई तौर पर पढ़ी। तो इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप भी इस किताब को पढ़ें, अपनी फैमिली के साथ पढ़ें। और ये वाकयातन जिंदगी बदल देने वाली किताब है, खूबसूरत किताब है, सिर्फ 270-72 पेजेस की है और इंतहाई इम्पैक्टफुल है। तो मैं बहुत ज्यादा खुशी और प्लेयर का इजहार करते हुए मैं दावत देता हूँ जनाब अबू याहिया साहब को, और जिनको मैं रेहान भाई कहता हूँ। रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तालिब इल्म को दावत दी, बुलाया अपने प्रोग्राम में, मैं आपको बेहद शुक्रगुजार हूँ। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के लिए भी और हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये बड़ी ही खुशी का दिन है कि आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनसे आज बात हो रही है। अच्छा, एक तो ये है कि जो बात मैंने शुरू में इब्तिदाइया में की, थोड़ी सी जरा लंबी थी, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अब आप बोलेंगे। मेरी तकरीर खत्म हो चुकी। अब जरा सिर्फ ये बताइए कि ये जो एग्जिट प्लान है आपका, तो आप जो कहते हैं कि जी एग्जिट प्लान बनाना चाहिए, आज हम उसी पर फोकस करते हैं और फिर बाद में हम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इस किताब के ऊपर भी बातें करनी है, क्योंकि ये एक बहुत ज़ख़ीम और बड़ी ज़बरदस्त किताब है और बड़ी इम्पैक्टफुल है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम एग्जिट प्लान तक महदूद रखते हैं। एग्जिट प्लान क्या है और इसकी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस क्या हैं जी, प्लीज। देखिए, जिस दुनिया में हम यहाँ मौजूद हैं, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि यहाँ जो मौत है वो जिंदगी के खात्मे का नाम नहीं है। अगर आप ईमानियात को देखें तो जो बुनियादी ईमान है हमारा वो तौहीद है, यानी रसूलों की जो दावत होती है वो तौहीद है और फिर आखिरत। इस आखिरत के मुताल्लिक़ कुरान मजीद ने, आप देखिएगा कि ईमान के साथ साथ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, वबिल आखिरती हुम युक़िनून, कि जो खुदा के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, आखिरत को न सिर्फ ये कि मानते हैं बल्कि उस पर यकीन रखते हैं। तो आखिरत एक ऐसी
عقائد میں سے، ایمانیات میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، اعتراف ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھیں اور پھر آنے والی دنیا کی تیاری کریں۔ جس طرح مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں، کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی اور ضروریات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پھر بچے آ جاتے ہیں تو ان کی اسکولنگ کے لیے ہم پہلے سے سوچتے ہیں، بچیاں جوان ہونے لگتی ہیں تو اب ہم ان کی شادی کے لیے پیسے بچاتے ہیں، جہیز گرچہ کوئی اچھی چیز نہیں لیکن ہمارے یہاں اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے اہتمام ہم کرتے ہیں، اور کس اصول پہ کرتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے جو آنے والے کل کا شعور رکھتا ہے، جو سین میں سے انسین کو ڈرائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو بنیاد بنا کے قرآن مجید نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ خدا کی تخلیق کا منصوبہ جو ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ اصل دنیا نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کی دنیا ہے۔ اور اصل زندگی دارالحیوان، جو اصل زندگی ہے، جو دارالقرار ہے، جو ٹھہرنے کا گھر ہے، جو ٹھہرنے کا گھر ہے، جہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، دارالخلد ہے، وہ تو آنے والی زندگی ہے۔ تو اگر تم اپنی دنیا کو پلان کرتے ہو، اپنے کیریئر کو پلان کرتے ہو، اپنی فیملی کے معاملات کو پلان کرتے ہو، اپنی اولاد کے معاملات کو پلان کرتے ہو، تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو اصل میں پلاننگ آنے والی زندگی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں عام طور پر، یعنی ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آنے والی دنیا آئے گی، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آئے گی اور وہ دنیا آئے گی۔ تو اسی طرف انسانوں کا یہ مسئلہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے، انسانوں کے جینز کا شاید یہ پرابلم ہے کہ ان جینز کے اندر موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی انسان کی ایک تو نفسیات ہے اور ایک اس کے جینز ہے، دونوں مل کے انسان کی مینٹیلٹی ایسی بناتے ہیں کہ انسان ہر چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن قبر کے کنارے بیٹھ کے بھی، اس کے قریب پہنچ کے بھی انسان کا رخ دنیا کی طرف ہی رہتا ہے۔ تو وہ ایک شعر ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ قدم سوئے مرکت، نظر سوئے دنیا، ادھر کدھر جا سوئے رہا دنیا۔ ہے، کدھر دیکھتا ہے۔ یعنی انسان کی نفسیات ہے کہ جس سمت میں وہ چلتا ہے عام طور پہ اسی سمت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سب قبر کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہاں نہیں دیکھتے، ہم کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، اور قبر سے آگے بھی اصل میں اپنی دنیا کو، اسی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قبر کو نہیں دیکھتے، اس آنے والی دنیا کو نہیں دیکھتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ آدمی کو متنبع رہنا چاہیے اور اسے اس بارے میں پلان کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر یہ عمر کے اس حصے میں ہم پہنچ گئے جس میں کہ مثال کے طور پر میں ہوں یا کسی درجے میں آپ بھی ہیں، یعنی یہ جو جوانی کی عمر ذرا ابھی ڈھل چکی ہوتی ہے، ڈھل مڈل چکی ایج ہوتی میں انسان ہوتا ہے، اور اب وہ زندگی کے کم و بیش سارے رنگ دیکھ چکا ہوتا ہے، ہے۔ کیریئر اس کا بن گیا، گھر بھی اس نے کم یا زیادہ کچھ بنا لیا، شادی بھی ہو گئی، عشق محبت کے مسائل سے بھی نمٹ گیا، اولاد بھی ہو گئی ہے۔ اب زندگی میں سب کچھ اس نے دیکھ لیا ہے، اچھا نیگیٹو چیزیں بھی دیکھ لی، اپنے والدین کو، نانا نانی یا دادا دادی، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اپنے قریبی دوستوں میں سے، رفقا میں سے، احباب میں سے آئے دن ہمیں یہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ہمارے سامنے جو موجود تھا، جس کی زندگی کے ہم گواہ تھے، بچپن سے جوانی تک اور مڈل ایج تک ہم اسے دیکھتے رہے تھے کہ اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اس نے کاروبار کیا، اس نے بیوی بچے کیے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی تھی، اور ایک روز ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ فلاں بھائی یا فلاں بہن یا فلاں بزرگ یا فلاں عزیز اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہم اس کی جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں، اسے قبر میں لٹاتے ہیں، اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو اسی کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ شاید یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہونا ہے تو پھر میں نے ایک اصطلاح وضع کی ہے جو اصل میں تو بزنس کی اصطلاح ہے، ایگزٹ پلان۔ یعنی ایگزٹ پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جب کمپنی مرجر کی طرف جا رہی ہو تو آپ نکلتے ہیں اس کمپنی میں سے، اس کو کیپٹل کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، تو پلان طریقے سے آپ نکلتے ہیں، یعنی آپ آہستہ آہستہ بتدریج نکلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان، ویسے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ قبرستان میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ بزرگ ہی نہیں مرتے، جوانوں کی آپ کو قبریں بھی وہاں پہ نظر آئیں گی، چھوٹے بچوں کی قبریں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی قسم کے آدمیوں کو سرٹنٹی نہ ہو کہ بھئی تم تو 70 میں جاؤ گے، 80 میں جاؤ گے، نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن مڈل ایج میں پہنچنے کے بعد قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے کہ 40 سال کے بعد جب آدمی ہوتا ہے تو پوری طرح میچور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہ کچھ ہلکا ہاتھ رکھیں گے، اس سے پہلے اگر ہم پہنچ گئے،
اس کے بعد جو ہے نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کوئی رعایت دیں گے، اس لیے کہ اچھی طرح آدمی کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، میچورٹی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے اور مجھے بھی جانا ہے. تو اس ایج پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو پھر بہت سیریسلی ہمیں پلان کرنا چاہیے، اپنا ایگزٹ پلان بنانا چاہیے. کہ ایگزٹ پلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لمحے ہم دنیا کو چھوڑ دیں، تارک الدنیا ہو جائیں، اس کا تو کوئی ہمارے مذہب میں تصور ہی نہیں ہے. یعنی آخری وقت تک ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمارے کام کرنے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپیاں بھی ہوں گی، اس میں ہمارے معاملات بھی ہوں گے، لیکن اپنی نفسیات کو آہستہ آہستہ ہمیں اس رخ پہ لانا ہے کہ ہم جس طرح اس دنیا میں اگلے مرحلے کی پریپریشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے اس کی پریپریشن کریں. تو اس کو میں نے ایگزٹ پلان کا نام دیا. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، جو آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. میں وہی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بالکل ایک تو جو آپ نے بات کی کہ نفسیات کو، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ آپ نے یوز کیا کہ ہماری جو نفسیات ہے، جب ہم سوچنا شروع کریں ایگزٹ پلان کے بارے میں تو پوری کی پوری نفسیات جو ہے وہ اس حوالے سے بدلنی چاہیے. اور وہ کیسے بدلے گی؟ اب ذرا وہ مجھے بتائیں کہ ایگزٹ پلان ہے کیا، اور اس میں بیسک فیسٹس کیا ہیں، کہ کس طریقے سے ہم وہ ایگزٹ پلان بنائیں تاکہ اس میں تمام امور جو ہیں وہ کور کیے جا سکیں. دیکھیے، جو پہلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ نفسیات کیسے بدلے گی، اس کا سب سے مؤثر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں. قرآن مجید کو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ ہماری زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، وہ قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آ رہے ہیں. قرآن مجید اصل میں موت کے مسئلے کو اور موت کے بعد کے مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے، وہاں کی کامیابی کو زیر بحث لاتے ہیں، وہاں کی جو ناکامی ہے اس سے کیسے بچا جائے اس بات کو زیر بحث لاتا ہے. تو اس نفسیات کا پیدا کرنا اسی وقت ممکن ہے جب قرآن مجید کا مطالعہ ہمارے معمولات میں شامل ہو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل حقیقت اور اصل دنیا اور اصل زندگی اور اصل جینا اور اصل رہنا تو وہ آنے والی دنیا ہی کا ہے. تو نفسیات تو دیکھیے یہاں سے بدلے گی. اب سوال یہ ہے کہ ایگزٹ پلان میں کیا چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے. اس کو اگر میں ایک ایک کر کے بیان کروں تو دیکھیے کہ کچھ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس دنیا میں ہم بہرحال ذمہ دار ہیں، عام طور پہ ایک عائلی زندگی ہم گزارتے ہیں، یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی کی. تو یہ گھر بھر ہمارے پاس ہے، ایک خاتون کو ہم بیاہ کے لاتے ہیں، پھر ہماری اولاد ہوتی ہے. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ان کے حوالے سے ہیں، کچھ کا تعلق اپنی ذات سے ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایگزٹ پلان ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی ظاہر ہوگا. لیکن عام طور پر جو فطری طور پہ معلوم ہے ہمیں کہ ایک ایوریج ایج ہوتی ہے، انسان اسی پہ پہنچ کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے میں اس ایج تک فنکشنل رہوں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھوں. پھر یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں معاشی طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ رہوں، جو میری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو فقر ہے، یہ جو غربت ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو کفر کے پاس لے کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آدمی کو ان سارے پہلوؤں سے انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. یہ جو بلند تر حقیقتیں ہیں آخرت کی، یہ اصل میں اسی وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. تو ایک فطری چیز ہے، اس بارے میں بھی ہمیں پلان کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ایک سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ بھی درجات ہیں. قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے درجات بنائے نا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی بلینر ہے، کوئی ٹریلینر ہے، بہت پیسے ہیں لوگوں کے پاس، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کی گاڑی بڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم آخرت کی دنیا کو سمجھو کہ وہاں بھی یہی ہو رہا ہوگا. تو تمہارے اندر خواہش پیدا ہو کہ تمہاری وہاں پہ گاڑی سب سے بڑی ہو، تمہارا گھر سب سے اچھا ہو، تمہارا مال و اسباب سب سے زیادہ ہو، تمہارا مقام منصب مرتبہ سب سے اوپر ہو. تو اصل میں کمپٹیشن کرنا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آخرت کی دنیا کے لیے کرو. بڑائی کا اگر کوئی خیال ہے، عظمت کے حصول کا اگر خیال ہے تو وہ آخرت کے لیے کرو. زیادہ عزت چاہتے ہو تو اس کو بھی وہاں کے لیے تلاش کرو، اور زیادہ نعمتیں چاہتے ہو تو اصل میں وہ بھی آخرت کے لیے تلاش کرو. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نجات ہے وہ پا لینا ہی سب بڑا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نجات کے بعد درجات کا حصول جو ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں تو یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں. دنیا کی جو سارے اسٹرگل ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے. دیکھیے میں اور آپ ہم جو ہیں کبھی اس دنیا میں ضرورت کے اصول پہ جیتے نہیں ہیں. یعنی میری آپ کی ضرورت جو ہے کھانے کی وہ چٹنی اور روٹی سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس پہ کفایت کی ہے؟ ہم کوئی غار میں بھی جا کے اگر رہ لیں تو چھت اور جو اس سے کہتے ہیں کہ ایک سایہ ہو ہمیں غار میں بھی مل جائے گا، درخت کی کھو میں بھی انسان کو مل جائے گا. لیکن ہم کبھی اس طرح کیا رہتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، اس کی آرائش کرتے ہیں،
لباس ہم ستر پوشی تک تو محدود نہیں رہتے، ہم اس میں زینت پیدا کرتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہو، رہنے بسنے کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر ذوق جمال پایا جاتا ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کا ایک وس پایا جاتا ہے. تو اگر ہم انسان ہیں اور نارمل انسان ہیں تو آخرت میں بھی اصل میں یہی سوچ ہونی چاہیے. یعنی آخرت میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اونچے سے اونچے کو پلان کرنا چاہیے. جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، بہرحال ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں جتنی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ دے دیں گے، اس لیے کہ ان کی رحمت بہت بڑی ہے. حضور نے ایک روایت میں جس کو بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اگر 99 حصے 100 حصے کیے ہیں تو ایک حصہ اس دنیا میں آیا ہے جو پوری مخلوقات پہ تقسیم ہو گیا، باقی 99 حصے انہوں نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظہور کرے گی پوری طرح، اور اگر کسی شخص نے کوشش کی ہے تو پھر اس کو اونچے سے اونچا درجہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا جائے گا. تو ایگزٹ پلان میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں آغاز کروں گا ایک فرد کی اپنی زندگی سے. دیکھیے، سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے میرا اپنا وجود ہے. میں اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا ہے، اور اس شعور کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو میری زندگی اب آگے آ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، اس میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاؤں گا. تو اس میں کم سے کم جو فطرت کا اپنا قانون ہے وہ تو روح عمل ہوگا، لیکن جو ہم اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ہم اپنے معمولات میں، آپ کو پتہ ہے کہ سونے جاگنے کے ہمارے اوقات اکثر ڈسٹرب رہتے ہیں، کھانے پینے میں ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل نہیں کرتے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں جو پھر ہمیں آ گھیرتی ہیں، اسٹریسز کا ہم اننیسیسری شکار ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی کو ہمیں اس پہلو سے سب سے پہلے بہتر بنانا چاہیے کہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے وہ ایک اچھی فنکشنل لائف گزرے. چلتے ہاتھ پاؤں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جس طرح ہمارے بزرگ یہ دعائیں ہمیں سکھا کے گئے کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پاؤں اس دنیا سے اٹھائے. ویسے تو یہ دعا ہے، لیکن اس کا انحصار بڑی حد تک ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا وہ غذائیں لی ہیں، کیا ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، اپنے معمولات کا خیال رکھا ہے. تو خاص طور پر یہ مڈل ایج میں آدمی پہنچے تو اسے اس بارے میں بہت الرٹ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ جو فطرت کا قانون ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے. اب ہمیں تیزی سے زوال پذیر ہونا ہے. اگر ہمارے معمولات اچھے ہیں، عادات اچھی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. تو ہم جب بھی جائیں تو یوں نہ ہو کہ 10 سال تک اللہ نہ کرے بستر پہ پڑے رہیں، اور کئی برس تک لوگ پڑے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ درگور ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں ہم جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جو بھی زندگی ہے ہماری وہ فلی فنکشنل ہو، ہم کوئی خدمت کرتے رہیں، کوئی کام کرتے رہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہم ایک مصیبت بنے ہوئے ہوں اور خود اپنے لیے بھی موت کی دعائیں مانگتے ہوں. تو اس کا بڑی حد تک انحصار ہمارے معمولات کے اوپر ہے. ظاہر ہے کہ جو بعض قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب جا رہے ہیں تو ذرا بہتر طریقے پہ جائیں، اپنے لیے بھی عذاب نہ بنے، اپنے پیاروں کے لیے بھی عذاب نہ بنے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری یہ کہ دیکھیے، جو ہمارے اپنے رشتے ہیں، عام طور پہ گھر میں میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، پھر سب سے عزیز تعلق اولاد کا تعلق ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، کئی پہلوؤں سے ہماری ذمہ داری ہے. اس میں سے ایک چیز تو یہ کہ مالی طور پر بہرحال یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے. تو اگر ہم رخصت ہو کے جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ان کو فٹ پاتھ تو چھوڑ کے تو نہیں جا رہے. یعنی نیچرلی ہمیں اس بارے میں بے پرواہی کا رویہ ختم کرنا چاہیے. اور عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بھی سوچتے. تو میں اس پہلو سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، مجھے کچھ دیا ہے، اور جتنا کچھ بھی دیا ہے، تو ہم کم سے کم کوشش کریں کہ کوئی چھت، کوئی ٹھکانہ ان کے لیے ہم مہیا کر جائیں. اس لیے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے کی وہ کسی نہ کسی طرح پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ٹھکانہ نہ ہو، چھت نہ ہو، تو بڑے مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم 70 سال 80 سال کو ہی پہنچیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. تو آدمی کو اس بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سیونگز عام طور پہ لوگوں کو کرنی چاہیے. لوگ اس معاملے میں بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں، جو پیسہ آیا کمایا وہ سب لٹا دیا. نہیں، طریقہ ہونا چاہیے. کچھ ظاہر کہ آدمی ضروریات بھی پوری کرے، اور کچھ نہ کچھ اس کی اس دنیا میں اچھے برے وقت کے لیے سیونگ بھی ہونی چاہیے. یعنی یہ بنیادی انسانی چیزیں ہیں جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ، میرا تجربہ مشاہدہ ہے کہ نہیں بھی سمجھ رہے ہوتے. تو اس بارے میں اور مسلم اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال جو ہے وہ وصیت کے حوالے سے بھی ہے کہ اپنی وصیت جو ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی اسی ایگزٹ پلان میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی وصیت بھی بالکل عین شرع کے مطابق کر کے جائیں. جی بالکل، یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی
اس لیے کہ دیکھیے ہم یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا قرض ہے تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، کسی کو کچھ دینا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کے مطابق کسی شخص کو جو وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس پہلو سے سوچنا چاہیے. بعض لوگوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے 3 بچے ہیں، اچھا کچھ عمروں میں فرق ہے بچوں کی، تو جو بڑے بچے ہیں اس نے ان کو بیاہ بھی دیا، بچے لڑکے ہیں تو دکانیں ان کی کر دی ہیں، چھوٹا بھی 5th گریڈ میں پڑھ رہا ہے، تو چھوٹے والوں کو ایکچولی آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اور اس وقت اگر آپ رخصت ہوتے ہیں اور سب کو ایکول ملتا ہے تو بڑوں پہ تو اپنے اصل میں بہت خرچ بھی کیا ہے اور ان کو وراثت میں سے بھی ایکول ملا، لیکن یہ لوگ پھر محروم رہ جائیں گے. تو ان کے لیے پھر اس پہلو سے کچھ الگ سے وصیت کرنا، یہ دین میں ممنوع بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دے رہے بلکہ عدل کا تقاضا یہ کہ یہ ہے ہی اتنا چھوٹا کہ ابھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سب ایکول ہو جائیں گے، سب کو آپ کر دیں گے تو پھر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وصیت کے حوالے سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، خدمات ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی وصیت کو اس پہلو سے ہمیں تیار کرنا چاہیے. اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بتا دینا چاہیے، اس بارے میں اعتماد میں لے لینا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی بھی معاملات ختم ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ایک پینڈیمک ہے، کووڈ میں اتنے جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی نسل میں اس طرح اموات نہیں دیکھی ہیں. تو اب تو موت بالکل سامنے کی بات ہو گئی ہے، ہر روز ہی اطلاع مل رہی ہوتی ہے کہ آج کوئی گیا اور کل کوئی گیا. تو اس میں تو ہمیں ضرور اس حوالے سے متنبع ہونا چاہیے. تو یہ ایک پہلو ہے مادی طور پہ جو ہم اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ایک پہلو سے ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے آخرت کے پہلو سے. ہم اگر ان کی اچھی تربیت کر جاتے ہیں، انہیں نیکی کی تلقین کر جاتے ہیں، انہیں اچھی عادتیں سکھا جاتے ہیں، معاشرے کا مفید شہری بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح حضور نے بیان کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تو جو چیز باقی رہتی ہے 2-3 چیزیں جو حضور نے بیان کی اس میں سے پھر وہ نیک اولاد بھی ہے. تو یہ ہمارا وہ ایسٹ ہے. جو لوگ تو یہ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں بچے کیئر کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جو کچھ یہ کام کریں گے اور ہم نے انہیں سکھائے ہیں اور جو یہ دعائیں کریں گے تو یہ ہمارے بہت کام آئیں گے. تو یہ ہوگا کس وقت؟ جب ہم انہیں سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، انہیں بتائیں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کو ہم اپنا مسئلہ بنائیں، اس پہ فوکس کریں، ان کے اعلیٰ اخلاق کی ہم کوشش کریں کہ ان کے اندر پیدا ہوں، ان کو مذہب سے متعارف کرائیں، انہیں اعلیٰ اقدار کا ہم شعور دیں، اخلاقیات کا شعور دیں. تو یہ ہماری ذمہ داری. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ بیوی یا شوہر کا تعلق میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جنت کا آپ تصور کیجئے نا کہ ہم ایسی جنت میں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے. تو یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے. یعنی ہم تو اپنے بچوں کے بخار بھی تھوڑا سا آ جائے، نزلہ بھی ہو جائے تو نیند نہیں آتی ہم لوگوں کو، اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کی خاطر. اور ہم جنت میں اور اولاد نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد جنت میں کیا مزہ باقی رہے گا. تو یہ ہوگا کس وقت؟ اس پہلو سے بھی یعنی کہ ہمارے لیے کنسرن ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ وہاں نہیں ہوں گے تو ہمیں بھی جنت اچھی نہیں لگے گی. یہ فرض کر لیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے بھی روک لیا، جو میں نے اپنے ناول میں بعض پہلوؤں سے سمندر کشی کی ہے، تو ہم وہ کون سا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک کانٹا چبھنا اپنی اولاد کا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ہم 10 تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں. اولاد کے معاملے میں لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. تو یہ حساسیت پھر آخرت کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے. تو محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اولاد کے ساتھ ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے. آج کل کی جو اولاد ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک ڈانٹ پلائی اور بچے سب سن لیا. ہمارے والدین کا براٹ اپ بڑا ڈفرنٹ تھا، ہمارا براٹ اپ بڑا ڈفرنٹ تھا. آج کل کے بچے آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کو وقت دینا پڑتا ہے. وہ سیدھے سیدھے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ نہیں چلتے. تو یہ ایک مسئلہ بنانا پڑے گا ہمیں، ان کی تربیت کو فوکس کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، چاہے اس پہ کتنی بھی ہمیں انرجی لگانی پڑے. اس کو اپنی ٹو ڈو لسٹ کے اندر لازماً رکھنا ہوگا ہمیں. تو ان کی تربیت کرنی ہے، اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ لانا ہے. اور پھر یہ گویا کہ اولاد کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے جو اخلاقی بھی، مذہبی اور مادی طور پہ میں نے عرض کی ہے. اس کے بعد اپنی ذات کی طرف آ جائیے. یعنی ایک تو ہمارا پہلو تھا صحت کا پہلو تھا، اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو ہمیں پلان کرنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو ایک بہت سادہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. وہ یہ کہ جو فرشتے آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا میسج میرے لیے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو آئیں گے، فرشتوں نے تو آنا ہے، روح نکالنے کے لیے فرشتے ہی آتے ہیں.
لیکن وہ کچھ نہ کچھ انسٹرکشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ کہہ کے بھیجتے ہیں انہیں. یا تو وہ یہ کہہ کے بھیجیں گے کہ میرا محبوب بندہ آ رہا ہے, اس کو بہت عزت کے ساتھ لے کے آؤ, اس کو خوشخبری دیتے ہوئے لے کے آؤ, اس کو میرے حضور لا کے پیش کرو اور اسے بتاؤ کہ اس کے لیے آگے نعمتیں اور انعام ہیں, مشقت کا دور ختم ہو گیا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح کی انسٹرکشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر وہ مارتے ہوئے, انسان کو پیٹتے ہوئے وہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہیں سے وہ پھر ایزا دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی سرکش ہے اور نافرمان ہے اور غدار ہے اور خائن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے, اس کے لیے جرم بھی بڑے غیر معمولی ہونے چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو مراحل ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں ہم تو سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے نا. تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا, لیکن صرف یہی کہا کہ 2-4 ہزار سالوں کے لیے اس بندے کو ذرا کھڑا رکھو. تو وہ صرف کھڑا کر دیں ہمیں وہاں کہ کھڑے رہو, تمہارا فیصلہ ہوگا. تو آپ دیکھیں ہم وہ کون سا برداشت کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں جھیل سکتے. تو وہاں تو ہمیں پلان یہ کرنا چاہیے, یعنی موت کے وقت ہوگا کیا, میں آپ سے عرض کر دوں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت نیک ہیں, ان کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ فرشتے خوشخبری لے کے آئیں گے, موت کے ساتھ ہی ان کو سنا دیا جائے گا. بہت ہی نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اسی وقت پیش کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گویا کہ پروانہ حاصل کریں گے خدا کی رحمت کا, اور پھر برزخ کا دور شروع ہو جائے گا. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل مجرم ہیں, تو بہت بڑے مجرم ہیں, ان کے اوپر عذاب کے فرشتے آئیں گے, اور جو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مارتے ہوئے اور انہیں عذاب دیتے ہوئے لے کے جائیں گے, اور پھر صبح شام جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہنم کا ان کا منظر دکھایا جائے گا. جو لوگ جن کے اعمال مکس اپ ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کے بیانات سے محسوس ہوتا ہے کہ صلا دیا جاتا ہے. اور پھر جب حشر کا دن شروع ہوگا, جس وقت حشر کا آغاز ہوگا, تو جو پہلی طرح کے لوگ ہیں ان کو تو فوراً فرشتے لے کے چلے جائیں گے خدا کی رحمتوں کے سائے میں. جو دوسری طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ فرشتے وہی سلوک شروع کر دیں گے, اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ اصل میں پریشان حال کھڑے رہ جائیں گے, کیونکہ ان کا فیصلہ بھی ہونا ہوگا. تو یہ جو بیچ میں رہنا ہے یہ کوئی اتنا اچھا راستہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی فرض کرنا نجات ہو بھی جائے تو یہ جو 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے, اس کے خاطر ہم اگر, اور یہ کس کے ساتھ ہوگا جو سیریس نہیں ہوا, سیریس آدمی تو بچ جائے گا فور شور. جس نے اپنی زندگی ڈاما ڈول گزارا جی, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یکسو نہیں ہوئے, کچھ نیکیاں بھی کرتے رہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکش ہیں, ظلم بھی نہیں کر رہے, اچھائیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں دوسرے کام بھی کر رہے ہیں, گڑبڑ بھی کر دی, کسی کا حق بھی مار دیا, حق تلفی بھی کی, اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی غافل رہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو خیر بہت توقع ہے اور اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے, لیکن معاف کرنے میں ہو سکتا ہے کہ 50,000 سال بھی لگ جائیں, اس کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-4-5 ہزار سال بھی لگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اسے ابھی کھڑا رکھو. تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. یہ 50-60 سال زندگی کی خاطر اگر آپ کو 5,000 سال یا 10,000 سال اللہ تعالیٰ کہیں کہ کھڑے رکھو اس کو, اور وہ بھی انسرٹنٹی کے عالم میں, کسی کو نہیں پتا ہوگا کیا. یعنی یا تو پتہ ہو جائے نا کہ معاف کر دی جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بیشتر لوگوں کو معاف کرے گا. یعنی آغاز ہوگا تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. عدل کی بنیاد پہ تو یہ فیصلہ ہوگا. لیکن خدا کی رحمت ہے جو درگزر جب کرنا شروع کرے گی, تو وہ جو قرآن مجید میں 2 مقامات پہ آئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ بس اسی کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے, اس کے علاوہ وہ جس چیز کو چاہیں گے, جس شخص کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو اس سے محسوس ہوتا ہے امکان کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر سے کام لیں گے, بہت معافیاں دیں گے, بہت رعایتیں دیں گے, چھوڑیں گے لوگوں کو, لیکن ہزاروں سال بعد. یعنی یہ عدل کے جب ان کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو یہ وہ اگر سیویرٹی واضح ہے ہمارے اوپر, یعنی اس صورتحال کتنی نازک ہو سکتی ہے یہ واضح ہے, تو پھر آدمی کو الرٹ جانا چاہیے کہ یہ جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نہیں, رحمت پہ ہی سارا بھروسہ ہے, لیکن جہاں قرآن مجید میں جو گارنٹی کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی تم یہ کام کرو اور موت کے ساتھ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, تو اس میں ہمیں کون سی پرابلم ہے, اور کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تو اب وہ آپ کا جو سوال تھا, میں متعین طور پہ یہ بھی تو میں سینیریو بتا رہا تھا کہ وہاں کیا سینیریو ہوگا, اس لیے کہ لوگوں پہ سینیریو بھی واضح نہیں ہوتا. میں اکثر توجہ دلاتا ہوں, ایک اور چیز کا بھی بڑا سبھی تذکرہ ذکر کر دوں, ہماری پوری قوم شفاعت کے اوپر امید پہ زندہ ہے. یہ میں واضح کر دوں شفاعت بھی کب ہوگی, یعنی آپ 20-30-40 ہزار سال تک خوار و خراب ہو چکے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اب بولیں گے کہ حضور آ جائیں, نبی آ جائیں, کوئی نیک آدمی آ جائے, اب کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر کہنے والا ہے تو آ جائے. یعنی اس میں بھی
فوجی اصطلاح اگر میں استعمال کروں بہت لمبا رگڑا لگ چکا ہوگا. تو یہ بھی کوئی آئیڈیل راستہ نہیں ہے نجات کا. آئیڈیل راستہ وہی ہے جو حضور نے بیان کیا ہے کہ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری موت کے ساتھ ہی فیصلہ کر دیں. ادھر آپ کا سانس اکھڑے گا, ادھر فرشتے آ جائیں گے کہ بھئی آپ تو کامیاب ہو گئے, اور وہ بڑے غیر معمولی خوشی کا موقع ہوگا. باقی لوگ رو رہے ہوں گے اور آپ ہنس رہے ہوں گے. تو آدمی کو اس طرح دنیا سے جانا چاہیے. تو یہ سینیریو اگر واضح ہے تو پھر اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہاں میری زندگی کا جب آغاز ہوگا تو پھر میں کس حال میں اٹھوں گا. کیا اس حال میں اٹھوں گا کہ میں انسرٹنٹی ہوگی مجھے, یعنی اس کو تو میں ابھی زیر بحث لا ہی نہیں رہا کہ کوئی کرمنل ہے اور بہت ہی بڑا مجرم ہے, نہیں, وہ تو اچھے لوگ ہیں زیادہ تر, اور اچھے لوگ یہ پروگرام سنیں گے. میں اس سینیریو کو زیر بحث نہیں لا رہا. میں تو دو سینیریو زیر بحث لا رہا ہوں کہ ایک یہ کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک آپ کھڑے رہیں اس لیے کہ آپ مجموعی طور پہ اچھے آدمی ہیں, اللہ کو مان بھی رہے ہیں لیکن ڈنڈیاں بھی مارتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ نہیں, آپ بالکل فوکس تھے, آپ نے کوشش کی کہ حسن عمل اعمال صالح کا معاملہ کرنے, غلطی ہو گئی تو معافی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی, ہو جاتی, سب سے ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے ساری زندگی ہوتے رہے, لیکن ساری زندگی سر جھکا رہے گا, معافی مانگتے رہیں گے, شرمندہ رہیں گے. تو یا تو یہ شکل ہو, تو یہ شکل ہے تو پھر تو موت کے وقت ہی پروانہ مل جائے گا. حشر میں جیسے آپ کی آنکھ کھلے گی, آپ کو جسمانی قالب دیا جائے گا, فرشتے فوراً آ جائیں گے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آئیے. تو یہ انجام ہم چاہتے ہیں. تو پہلے تو اپنے انجام کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ یہ تو ہونا ہے. جو بات میں نے شروع کی تھی کہ موت کے وقت ہی یہ کوئی ایک دو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سامنے آ جائے گی. یا تو نیکی کے فرشتے, بہت رحمت کے فرشتے ہوں گے, یا عذاب کے فرشتے ہوں گے, یا ہم سلا دیے جائیں گے, اور حشر میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے آگے, اور ظاہر ہے کہ بہت خوفناک لمحہ ہے. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ نہیں, ہمیں یہ نہ لیفٹ آپشن پہ جانا یا بیچ والے آپشن پہ بھی نہیں جانا, ہمیں تو یہ رائٹ والے آپشن کو لینا ہے. تو پہلے تو یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں 5 سیکنڈ کے لیے بھی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے برداشت نہیں کر سکتا. میں جون جولائی کی گرمی میں دوپہر میں سورج کے نیچے کھڑے رہنا برداشت نہیں کر سکتا. میں ایک سوئی کا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا. میں حشر میں کیسے کھڑا رہوں گا, میں وہاں پہ ڈانٹ پھٹکار کیسے برداشت کروں گا. تو پہلی چیز تو یہ ایگزٹ پلان کا اصول کہ یقین کیجئے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور قرآن مجید بھرا ہوا دلائل سے, اللہ تعالیٰ زبردستی یقین نہیں دلاتے. وہ کہتے ہیں تمہیں یقین نہیں آتا, یہ سوچو تم پہلے بالکل نہیں تھے, تم عدم تھے, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تو پہلی دفعہ تو کر دیا, تو کیا دوبارہ نہیں کر سکتے تم؟ یہ کتنی سادہ دلیل ہے. یعنی بالکل فطری انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی تم صبح شام دیکھو, زمین مردہ ہوتی ہے تو, اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم یہ دیکھیں گے, ابھی بارش ہونے والی ہے, اس سے پہلے کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سبزہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے میں بہت غور سے دیکھتا ہوں, بالکل خوش زمین ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اور وہی سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے, ایک دم سے بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمثیل ہے, ہم مردہ زمین کو اس طرح زندہ کرتے ہیں, تمہیں بھی اسی زمین سے ایسے اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. تو یہ درجنوں دلائل ہیں جو قرآن مجید نے دی. اس پہ میں نے الگ سے بہت گفتگویں کی ہیں, اس کو باقاعدہ پڑھایا بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ زبردستی منواتے ہیں, وہ کنوینس کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا, بالکل ریشنل بات ہے, بالکل حق ہے وہ دن, اور اس دن کا جب تمہیں یقین ہوگا تو تم پھر کس جگہ کھڑے ہوگے اس کا فیصلہ کرو. تو ظاہری بات ہے ہمارا نیچرلی رجحان کیا ہونا چاہیے کہ نہیں جی ہم تو موت کے وقت ہی اپنا فیصلہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. تو پھر اب وہاں کے لیے کیا طریقہ کار ہے, یعنی قرآن نے راستہ پورا بتایا. اب وہ دو چیزیں جو آپ نے اٹھائی تھی, ایک ہے نجات اور ایک ہے بلندی درجات. دیکھیں نجات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, حشر کی سختیوں سے بھی بچا لیا گیا, اور سیدھا اسٹریٹ اوے آپ جنت میں جائیں گے, کنفرم ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نے بہت سادہ راستہ بتایا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے, سورہ والعصر, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کے رہیں گے. یعنی خسارہ کیا, آخرت کا خسارہ. اور اس سے بچے گا کون, جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتا رہے. یہ 3 چیزیں جو آدمی کو زندگی میں کرنی ہے, 3 چیزیں کر لیں تو جنت گارنٹیڈ, نجات کنفرم ہے. پہلی چیز کیا, ایمان لائے. یعنی ایمان یہ شعوری ایمان ہونا چاہیے, یہ اپنے فرقے کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے, یہ قرآن مجید پہ ایمان لانا. اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایمان ایک تو ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں, کسی نہ کسی فرقے کے اندر پیدا ہوتے ہیں, بالکل بالکل. فرقہ لے کے اگر ہم پہنچیں گے تو مجھ میں, آپ میں اور ایک عیسائی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا, اس لیے کہ اصل میں سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں. وہ بھی تو دیکھیں نا اپنے آباء و اجداد کے دین پہ, ہم بھی اگر آباء و اجداد کے طریقے پہ گئے تو یہ ایمان نہیں ہے.
ایمان اصل میں قرآن مجید والا ایمان ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ، ایک میرے ناول کا عنوان ہے خدا بول رہا ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. تو جو وہاں ایمان ہے بعین ہی وہی ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ. پھر دوسری یہ ہے کہ اعمال صالح کیا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دی. اس کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ کیا چیز ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کریں اور خالق کے حقوق پورے کریں، اور کسی کی جان مال آبرو کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. اور کوئی غلطی ہو جائے، جو ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لے. کسی کا کوئی تلافی کرنی ہے تو تلافی کر دیجیے، کسی کا پیسے لے لیے تو اگر واپس کرنے ہیں تو کر دیجیے. آخرت میں لے کے نہ جائیں آپ یہ معاملات. کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیں. یہاں کا معاملہ یہاں پہ حل کر کے جائیں، یہاں پہ حل کر کے جائیں. وہاں اگر گئے تو روک لیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے معاف کر دیں، لیکن پہلے بولیں گے اس بندے سے معاملہ کلیئر کراؤ. اور انسان دیکھیے بہت تنگ دل ہوتے ہیں، اور اس وقت مشکل میں وہ بھی مشکل میں ہی ہوں گے، تو وہ پھر بولیں گے اس کی نیکیاں مجھے دلوائیں، میں ایسے نہیں چھوڑ رہا. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جس کا معاملہ ہے یہیں پہ کلیئر کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، انسان ذرا تنگ دل ہوتے ہیں، اور انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا خود بھی مشکل میں ہوں گے، تو وہ پکڑ لیں گے ہمیں کہ نہیں مجھے اس کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں دلوائیں تب میں چھوڑوں گا. تو یہیں پہ کلیئر کریں. معافی مانگنی ہے تو مانگ لیں، کوئی تلافی کرنی ہے تو کر لیں. یہ معاملات نہیں پہ نمٹائیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جس جگہ ہم موجود ہیں وہاں پر اگر کوئی چیز ناحق ہو رہی ہے تو ہمیں پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ظلم نظر آ رہا ہے، ہمیں زیادتی ہے، تو پھر بتانا چاہیے زیادتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حق و باطل کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہو جائیں. نہیں، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جہاں ہم باس ہیں وہاں پر پھر حضور نے کہا وہاں تو بالجبر آپ کو، گرچہ اس میں بھی حکمت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کو فورسفلی روکنا چاہیے. اور اگر آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کی پولیس کی طرف سے صاف لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اپنے مفاد کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے. جس نے زیادتی کی ہے آپ کو بتانا ہوگا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو حق کے معاملے میں یعنی یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی ایک فرقے کے نزدیک بات ہے، کسی دوسرے کے حق جو اسٹیبلش نیکیاں ہوتی ہیں. یعنی جس طرح میں نے ظلم کی ایک مثال دی ہے، ظلم تو ہر شخص کو نظر آ جاتا ہے. تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں بتانا ہوگا کہ بھئی یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں. دیکھیے ہمارے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، لوگ خاموش رہتے ہیں. خاندانوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے مفاد کے لیے خاموش رہتے ہیں. خاموش نہیں رہ سکتے. کم سے کم آپ کو بتانا، بولنا ضرور ہے. اور اگر کوئی پھسلنے لگے تو اس کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کی غلط کام کر رہے ہیں، خدا رہا آپ لوٹ کے آئیے. کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، صرف نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے. یعنی حق و باطل سے، خیر و شر سے بے نیاز ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے. اپنے سرکل میں، پورا سماج ذمہ داری نہیں ہے کام آدمی کی، اپنے سرکل میں یہ 3 کام کر لیں، جنت گارنٹیڈ ہے، نجات گارنٹیڈ ہے. اس کے بعد آتی ہے بلندی درجات. دیکھیے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کی کوئی لمٹ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو قرآن مجید کہتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ریوارڈ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جنت جو بدلہ ہے اس کا کیا ہے. یہ 7 آسمان، یعنی اب تو ہم جانتے ہیں نا یہ آسمان یعنی جو یونیورس ہے ہماری اتنی بڑی ہے، یعنی اتنے زیادہ اس میں ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، اور گلیکسیز کا مجموعہ ہے کہ وہ میں نے تو بارہا کوشش کی کہ اس کو کمپریہینڈ کروں، میں سمجھوں اپنے ذہن کے اندر وہ کتنے ستارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، وہ گننے میں بھی نہیں آ سکتی. تو آپ اندازہ کیجئے، میں نے ایک دفعہ کسی حساب ہلکا سا لگایا تھا کہ اگر کل انسانیت 100 ارب ہے جو اب تک پیدا ہوئی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، فرض کرنے سے اس وقت آبادی 8 ارب ہے، تو شروع سے اب تک اگر فرض کر لیں کہ 100 ارب لوگ پیدا ہوئے، اور ایک انسان اپنی 70 80 100 برس کی زندگی میں جتنے سانس لیتا ہے، یعنی ہم 23,000 دفعہ ایک دن میں سانس لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی ہر سانس کے بدلے میں اسے ایک ستارہ دینا شروع کر دیں، تو کائنات میں ستاروں کی تعداد زیادہ ہے جو سائنس نے ڈسکور کی، وہ اسٹل زیادہ ہے، سانس کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ موجود ہے. اور یہ ہم لوگ ہیں جو 200 گز 400 گز 5 مرلے 10 مرلے کے گھر کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں. اور وہاں کیا اسٹیک پہ ہے؟ دیکھیے کیا کچھ اسٹیک کے اوپر ہے. یعنی یہ جو ہماری زمین ہے، سورج جو ہمارا مرکزی ستارہ ہے، 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور زمین کا ہم جانتے ہیں ڈائیمیٹر 24,000 کلومیٹر ہے. 24,000 کلومیٹر ہم ایسے چلیں گے تو تب ایک چکر لگائیں گے. اس کا جو ایریا ہے وہ تو آپ کوئی میتھس کا اسٹوڈنٹ ہی آپ کو بتائے گا. یہ صرف ہماری زمین اتنی بڑی ہے. سورج میں 13 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں. سورج ہماری اس ملکی وے کے اندر ایک معمولی سا ذرہ بھی نہیں ہے، یقین کریں ذرہ بھی نہیں ہے. جو اگلا ستارہ الفا سینچوری،
اس تک آپ اگر جانا چاہیں تو روشنی کی رفتار سے اگر آپ چلیں تو آپ کو 4 سال لگیں گے وہاں پہنچتے. اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. یعنی ہمارا ذہن اصل میں سمجھنے سے بھی عاجز ہے. یہ جو جتنی وسعت سے بہت دور ہے, کمپریہنشن سے بلند ہے یہ چیزیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ بلندی درجات کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کائنات کو دیکھ لیں, یہ ملنے والا ہے. یہ اس وقت سمجھیں کہ را فارم کے اندر موجود ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کر کے دکھایا. آج سے 4 ارب سال پہلے ہمارا سیارہ زمین ایسے ہی تھا, سورج کی طرح ہی دہک رہا تھا. اس کے بعد 4 ارب سال میں, یعنی یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو ہوا ہے, 4 ارب سال میں یہ جنت بن گئی. یعنی ایک نوعیت کی اس وقت باقی کائنات کے لحاظ سے جنت ہے. رہنے کی یہاں جو دریا ہے نہ صرف رہنے کی بلکہ کتنی حسین ہے. یہاں جو آپ دیکھیے خوبصورت پہاڑ ہیں, سرسبز و شاداب میدان ہیں, دریا ہیں, یعنی ایسا حسن ہے کہ ہم یہاں مرنا بھی نہیں چاہتے. اس کچھ تو دیکھ کے, زمین کو دیکھ کے تو ہم اس کے اوپر عاشق ہیں نا. یعنی یہ زمین ہی ہمارے سامنے سے خوبصورتیاں ہیں تو ان پہ ہم عاشق ہیں. اور یہ تو ابھی خدا کی تخلیقی صلاحیت کا ابتدا ہے. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ تو آخر درجے کا کمال ہوگا. تو یہ جو بلندی درجات ہیں اتنا کچھ اسٹیک پہ ہے کہ اس کے لیے تو پوری زندگی کو لگا دینا چاہیے. لیکن اس میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا 3 مقامات ہیں ایکسلنس کے جو بڑے غیر معمولی. وہ اگر ہم چاہیں کسی ایک کو اختیار کر لیں یا تینوں کو تو امید یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا. اس میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف فرض کی سطح کا ہمارا تعلق نہ ہو بلکہ اس سے ایک زندہ تعلق ہو. وہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ تطوع کی سطح میں, نوافل کی سطح پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کی پرستش ہے. پھر میں نے اس کو بہت تفصیل سے اس کی ایک ایک جزیات کو, میری زندگی کی جو اگر کوئی معمولی سی خدمت ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کی جزیات پہ جا کے میں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ساری اساسات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ایک ایک کو گنوایا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. تو اس میں سے موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے, اس کے سامنے سرنڈر کرنا. اسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا مذہب ہے, اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر. جب اللہ کا حکم آ جائے سبمٹ کر, فرما برداری اس کے لیے اخلاص, جو کریں اسی کے لیے کریں, کوئی نمائش نہیں, کسی سے بدلہ نہیں چاہیے. قرآن کہتے ہیں کسی کی تعریف بھی نہیں سننی, پرواہ نہیں کرنی. پھر خدا کی عبادت, اس کی وفاداری, اس کی اطاعت. پھر تیسری چیز اس کی شکر گزاری, اس سے محبت, اس کے دین کی حمیت. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد, اس کا ذکر, اس کی فکر, اس سے دعا و مناجات. پانچویں چیز اس کا خوف, اس کا تقوی, اس کا خشیت. چھٹی چیز صبر, جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے اوپر ثابت قدم رکھنا. اگلی چیز غلطی ہو جائے تو توبہ, استغفار, اللہ کی طرف رجوع کرنا, معافی چاہنا. اور آخری چیز جو سوال سے قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ تفویض, توکل, سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. یہ 8 اساسات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی. ان سے آپ جب اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسلنس کا وہ میدان ہے کہ آپ کی نفسیات بھی, یعنی اس میں اتنے مراحل ہیں کہ اس کا آخری مرحلہ تو آپ کو حضرات انبیاء کی زندگی میں نظر آئے گا کہ مثال کے طور پر حضور جیسی ہستی, حضور ہی کہتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں, 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ کیا مقام ہے کہ آدمی کو اپنی نیکیاں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ اس پہ بھی استغفار ہونا چاہیے. یہ معرفت کا ایک مقام ہے. یہ خدا کی ہستی کو آپ نے اس طرح دریافت کر لیا کہ آپ اپنے بڑے سے بڑا عمل پیش کر بھی کہتے ہیں پروردگار معاف کر دیجیے, غلطی, یہ میرا عمل آپ کے قابل ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معرفت کا وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں, اس لیے کہ بندے نے پھر اللہ تعالیٰ کو دریافت کر لیا. تو یہ پھر خدا سے تعلق ہے ایک چیز جہاں پر آپ سمجھے جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ نہ کچھ تو ہر حال میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ خدا ہی اصل ہستی ہے. تو اس کی عبادت میں, اس کے ذکر میں, اس کی یاد میں ایکسلنس جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ انہیں ہونا چاہیے, لازمی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ خدا کے جو بندے ہیں ان کی خدمت کا میدان ہے جو جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا پھر ضامن ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی لگا دی ہے خدا کے بندوں کے لیے, یعنی آپ اپنے آپ کو ویسے اپنے فرائض تک محدود رکھا اور پھر آپ اس کے بعد اس میدان کے اندر اتر آئے اور آپ نے زندگی لگا دی ہے غریبوں کی مدد کے لیے, آپ نے ہاسپٹل کھولے ہیں, آپ نے علاج کرایا ہے, آپ نے لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خدا کی رحمت جو ہے وہ ٹوٹ کے پھر برستی ہے اور ان کا پھر اعلیٰ ترین مقام ہوگا. اور پھر اس میں ضروری نہیں کہ میں نے جو چیزیں ذکر کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ ہو وہ پیسے سے کرے, کسی کے پاس صلاحیت ہو, بعض لوگ آرگنائزر بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا, ایک شخص میں کچھ بھی نہیں ہے
تو حضور نے اس کا بھی راستہ بتا رکھا ہے کہ آدمی خوش اخلاقی کا ہی مظاہرہ کر لے، ہر وقت مسکرا کے لوگوں سے بات کر لے، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی صلاحیت نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں کر سکتے، حضور نے کہا اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو. یعنی جس درجے میں آپ کر سکتے ہیں، جس درجے میں آپ کر سکتے ہیں، بندوں کے خیر خواہ بن جائیں. تو جس وقت آپ خیر خواہ بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خالق آپ کے اوپر انتہائی خصوصی کرم کا معاملہ کرے گا، اور پھر جنت کے اعلیٰ ترین درجات آپ کو ملتے چلے جائیں گے. یہ دوسرا راستہ ہے کہ جنت کی جو اعلیٰ ترین درجات ہیں ان میں حاصل کرنے کا. تیسرا کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا کا جو دین ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو مستقل دشمنوں کا سامنا ہے. دشمن والے نہیں جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں، شیطان ہے اصل دشمن. اور اس کی دشمنی کیا ہے؟ اس کی دشمنی یہ ہے کہ جو اصل راستہ ہے وہ اس سے ہٹاتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو دین کے نام پہ پیش کر دیتا ہے. تو اصل ذمہ داری کی ہوتی ہے، اور جو ہر دور میں نبیوں نے نبھائی ہے، کہ وہ بدعات کے اندر، خواہشات کے اندر، انسانوں کے بنا ہوئے دین کے اندر وہ صحیح دین کو بیان کرتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. جس وقت آپ یہ کرنے کھڑے ہوں گے تو پوری سمجھے کہ مذہبی فکر آپ کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتی ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو خدا کا دین جیسا ہے اسے آپ بیان کریں، اور اس راہ میں جو مشکل پیش آئے اسے فیس کریں. جس وقت آپ یہ کام کریں گے تو پھر یہ تیسری جگہ ہے، بلکہ کئی اعتبار سے پھر یہاں پہ کھڑا ہوا آدمی، اس لیے کہ جو یہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ پچھلے دو تقاضے بھی بہت زیادہ نبھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے تو پتا ہوتا ہے، اسے تو شعور ہوتا ہے کہ ادھر بھی اعلیٰ ترین جنت ہے، ادھر بھی اعلیٰ ترین جنت ہے. یہ وہ تیسرا ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخص مقرر ہے، مصنف ہے، ایک شخص پیچھے سپورٹ ہی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص جناب چونکہ وہ عالم بہت بڑا ہے، چونکہ وہ مصنف بہت بڑا ہے، چونکہ وہ مقرر بہت بڑا ہے تو اس کو ریوارڈ بہت بڑا ملے گا. نہیں، اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی. تو حساب تو بالکل یونیک ہوگا. آپ ایک بالکل سمجھے بیک گراؤنڈ پہ رہنے والے آدمی ہیں. بیک گراؤنڈ پہ رہنے والے آدمی کا جتنی کچھ صلاحیت تھی، جتنے کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے پوری دیانتداری سے کی. ہو سکتا ہے کہ اس نے کرسیاں اٹھا کے رکھ دی، بڑے محبت اور شوق سے کرسیاں ٹھیک کر دی، تو پھر اس کا اجر بھی یہی ہے. اس لیے کہ اس کا دل کا حال تو اللہ کو پتا تھا نا. کتنے بیک گراؤنڈ پہ رہ کے اس نے جو اس کی ذمہ داری تھی. کوئی بھی بڑا کام دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص وہ سب کچھ کر رہا ہے. حضور کے ساتھ بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ جو حضور کے ساتھ لوگ تھے، اصل میں انہوں نے فرق پیدا کیا تھا. حضور کی ہستی تو ہے ہی غیر معمولی، لیکن قرآن نے جس اہتمام سے صحابہ کرام کا ذکر کیا، بلکہ پچھلی کتابوں میں حضور کی بھی پیشگوئی تھی اور ان لوگوں کی بھی پیشگوئی تھی، صحابہ کرام کی. تو یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. حضور کے ساتھ یہ سب شریک ہوں گے. آخرت میں صحابہ کرام کا مقام وہی ہوگا جو حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ مقام آپ بیک گراؤنڈ پہ رہ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو بھئی آپ کو بڑا بنگلہ بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہونی چاہیے. آخرت میں کسی صلاحیت، کسی خاص صلاحیت کے بغیر بھی آپ اونچے مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑی خصوصیت ہے اس سارے راستے کی، کہ جو آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ دیکھیں گے. تم کیا کر سکتے تھے، کیا تمہارے سرکمسٹانسز تھے، کتنا تم نے کیا، اس کے اوپر ہی. یعنی یہ آخری بات ہے تینوں جگہوں کے حساب سے. کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، اس نے تو کروڑوں کا چندہ دینا ہے. ایک شخص کے پاس تھے ہی 10 روپے، اس نے 10 روپے ہی روتے ہوئے دے دیے کہ میرے پاس تو یہی. وہ جنگ تبوک میں ہوا تھا کہ بعض لوگ آئے تھے، کھجوریں تھیں دن بھر جو کمائی تھی، وہی حضور کو لا کے، حضور نے اس کے اوپر بکھیر دی کہ بھئی یہ سب سے قیمتی ہے. جو دن بھر کی کمائی تھی وہ لا کے انہوں نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے اور آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت ہے جو پوری کی پوری پیش ہونی چاہیے. اگر آپ اپنا دل پوری طرح لے کے آ گئے، جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ لے آئے، تو بس آپ پہنچ گئے. دل فرش راہ کر دیں، بس یہ مطلوب ہے. اپنی ہستی کو خدا کے حضور پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے اہتمام سے اسے قبول کرتے ہیں. تو یہ بلندی درجات کے راستے تھے. اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں. مثال کے طور پر صبر کا اس پہلو سے بڑا غیر معمولی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ثابت قدم رہے مشکلات کے اندر، اور شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور حوصلے کے ساتھ کھڑا رہے، تو پھر وہ بھی ان جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے. وہ انفرادی اعمال کی بعض الگ الگ قرآن مجید نے خصوصیات بیان کی ہے، لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیے کہ میجر کیٹیگریز ہیں تو وہ یہی ہیں، بلندی درجات. تو آخرت کو بھی ہمیں انہی پہلوؤں سے پلان کرنا چاہیے. اگر ہم بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو پھر جس طرح دنیا کو ہم نے پلان کیا ہے، آخرت کو بھی اسی طرح پلان کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس وقت آپ پلان کر لیں گے تو موسٹ پروبیبل یہ ہے کہ آپ جو مانگا ہے وہ پالیں گے.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی شخص آئے پلان کرے دعا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کسی عذر کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں ہوتا. ان کی شان بہت اونچی ہے. تو ان کی رحمت ایک تو ہے نا کہ ہم پکڑے گئے وہاں مانگیں, میں کہتا ہوں یہاں مانگیں, یعنی یہ زیادہ بہتر موقع ہے. ان کی رحمت تو سب جگہ ہی ہوگی, مجرموں کے لیے بھی ہوگی, خطا کاروں حتیٰ کہ دوستیوں کے لیے بھی ہوگی, اس لیے کہ اس کی جو ہستی رحیم ہے. لیکن مانگنے کا موقع یہ ہے, یہاں مانگیں. جب یہاں مانگیں گے تو پھر آپ کو خدا کی شان عطا سے سامنا ہوگا. آپ کا بھی جو میں نے ایک نیا ناول میرا آیا ہے ادھوری کہانی, اس کا موضوع یہی ہے, یعنی بلندی درجات کیا ہوتے ہیں, یہ اس کا موضوع بنا لیا میں نے اور اس کا نقشہ دیکھا. یعنی جب زندگی شروع ہوگی میں تو میں نے قیامت کا یا جنت کی زندگی کا جہاں نقشہ بتایا تھا. ادھوری کہانی میں اصل میں موضوع یہی ہے کہ دنیا میں تو جس طرح معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آنے والی دنیا کے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو یہ رخ دکھانا آخرت کا میرا نزدیک ضروری تھا کہ بھئی آخرت میں بہت درجات ہیں, بڑے مواقع ہیں, اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. فوکس کریں. اور دیکھیے قرآن مجید کا جو ہم پہ احسان ہے کہ ڈے لائٹ کی طرح اس راستے کو واضح کیا ہے. یہ جو حقیقت ہوتی ہے, حق ہوتی ہے نا, اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن قرآن مجید نے جو کمال کیا ہے, یقین کریں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں بتا دیا. اس سے زیادہ اور کیا بتائے, یہ فلاں 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 کام کر لو. اس سے زیادہ بڑی رہنمائی, کھلی رہنمائی اور کیا ہوگی. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے جو آپ نے ایگزٹ پلان بنایا ہے اور بتایا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو پلان کر سکیں, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آخرت کو پلان کرنے کے لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس جو ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل, ظاہر ہے کہ زندگی کا دیکھیے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سانس کسی وقت بھی رک سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں اتفاق سے کووڈ بہرحال ایک بڑا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اس پہلو سے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے کہ موت پہ جس طرح اس نے ہمیں متنبع کیا ہے, یعنی اتنی اموات ہم نے اپنی کئی جنریشن میں اس طرح اموات نہیں ہوئی. یہ 1920s کے پینڈیمک کے بعد ایک آئی ہے وبا جس پہ اس طرح لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے اور مر رہے ہیں لوگ. تو یہ اصل میں بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے. ذرا ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کسی وقت بھی اچانک ہمارا نمبر آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم 70-80 میں پہنچے. ٹھیک بات, تیار ہو جانا چاہیے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ ابو یحییٰ صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھاٹ پرووکنگ گفتگو آپ نے کی ہے, یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے اس کی طرف ابھی سے سوچنا شروع کریں اور اپنی پلاننگ سے اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ نفسیات کو بدل لیں اس کے مطابق کہ ہم کس طریقے سے اس پلان کو اپنا سکتے ہیں, تاکہ ابھی سے ہم اس کو لے کے چلیں گے آگے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ابو یحییٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ذاتی طور پر بھی اور اپنے چینل کے بہاف پہ بھی آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اور میں گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی آپ ہمیں ٹائم ضرور دیا کریں تاکہ ہم آپ کے جو خاص طور پہ ابھی ناولز جو ہیں آپ کے, ان کے اوپر بھی بات کبھی ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں اور ان میں کیا کیا آپ نے گفتگو کی اور کیا کیا ریسرچ ہے. تو مجھے یقین اور امید ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ جی ضرور. بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اس رقصانہ کو ابو یحییٰ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.